बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसहाक सत्ती। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे आज शाम को पेश आने वाले एक ऐसे वाक़े के बारे में जिसने सबको हिला कर रख दिया है। निहायत अंदोहनाक वाक़या पेश आया, मनाजिर आपके सामने हैं। ये लाहौर में कान्हा का इलाका है जहाँ पर कोई पौने मरले की ये जगह थी और यहाँ पर टीआर और गार्डर की छत पड़ी हुई थी, मट्टी ऊपर से डली हुई थी और यहाँ पर इस इतनी सी जगह में जहाँ पर से बमुश्किल रेस्क्यू एहलकार आपको कुछ नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर एक ट्यूशन सेंटर चलाया जा रहा था जिसमें जब यह हादसा पेश आया यानी कि उस वक्त एक तामीराती काम भी चल रहा था, ऊपर भी मट्टी डाली जा रही थी और इसी असना में नीचे बच्चे तालीम भी हासिल करने के लिए कोशां थे। उन मासूम बच्चों में से 35 बच्चे जो कि उस वक्त इस पौने मरले की जगह में मौजूद थे वो मलबे के नीचे आ गए और फौरी तौर पर जब यह हादसा पेश आया और उस वक्त रेस्क्यू वर्क जब तक शुरू हुआ 14 बच्चे अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। ये 14 लख्ते जिगर किसी की उम्मीदों का मरकज़ हो सकते थे जो अपने फैसले से वहाँ पर नहीं गए थे, जो खुद से उन्होंने ये डिसीजन नहीं लिया था, लेकिन आप ये देखें कि इस सारे हादसे का शिकार उन्हें होना पड़ा। अब हुआ ये है कि 20 बच्चों को वहाँ से निकाल लिया गया है, मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है। वज़ीर आला साहिबा का भी इसमें स्टेटमेंट सामने आया है कि ये एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है और फिर अभी तक अरेस्ट भी कर लिया गया है ये जो सो कॉल्ड ट्यूशन सेंटर था उसमें मालिक और 2 भाइयों को। अब इस हवाले से ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे उल्फत मुग़ल हमारे साथ मौजूद हैं और ज़ाहिर है कि वो हमें बता सकेंगे कि उन्होंने वहाँ पर क्या मनाजिर देखे जब वो वहाँ पर पहुँचे। उल्फत मुग़ल साहब, अगर हम बहैसियत सूबा पंजाब की बात करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा डेवलप्ड सूबा है यानी कि बाकी सूबों की निस्बत, और यहाँ पर इस तरह के वाक़े का पेश आना और ऐसी इमारत का तज़किरा कि जो पौने मरले की इमारत है, कितने गज़ होगी और उसके अंदर 35 बच्चे किस तरह से तालीम हासिल कर रहे थे और फिर तामीराती काम चल रहा था, ये बात हज़म नहीं हो रही। अशफाक भाई बहुत शुक्रिया। यकीनन ये एक अंदोनाक वाक़या है और ख़ासकर जिनकी अपनी छोटी औलादें हैं, हर शख्स उन वालिदैन के दर्द को महसूस कर रहा है जिन वालिदैन के बच्चे इस दुनिया से चले गए। ये एक बिल्कुल कंजस्टेड सा इलाका है, बिल्कुल छोटा सा इलाका है। टीआरन गार्डर की ये छत थी, खस्ता हाल वो छत पहले से थी, चूँकि पहले बारिशों का सीज़न आया था, फिर आगे बारिशों की पेशन गोई की जा रही थी तो उस छत पर मट्टी डाली जा रही थी। अच्छा। जब ये बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे थे तो उस छत पर मट्टी डाली जा रही थी और उसी दौरान ये हादसा पेश आया और अचानक वो छत गिरी और उस छत में दबकर तकरीबन 20 से ज़्यादा बच्चों को वहाँ से निकाला गया। जो टीचर थी उसकी अपनी बच्ची भी इस वाक़े में ज़ख्मी हुई है, टीचर खुद भी ज़ख्मी है और वो इस वक्त जनरल अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में ज़ेर इलाज है। अच्छा। जब ये हादसा पेश आया तो मौके पर वो जो मौजूद लोग थे उन्होंने अपनी मदद आप के तहत अपनी बेलचे वगैरह या जो भी उनके पास चीज़ें थी उन्होंने बच्चों को निकालना शुरू किया। कुछ बच्चों को वो रेस्क्यू कर चुके थे, रेस्क्यू को कॉल जा चुकी थी, रेस्क्यू की टीमें भी बर वक्त उन्होंने भी रिस्पॉन्ड किया और फिर सब ने मिलकर, मकामी लोगों ने, रेस्क्यू की टीमों ने मिलकर वहाँ से बच्चों को निकाला। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ ये बात कही जा सकती है कि 14 बच्चों की लाशें वहाँ पर निकाली गई। जो कान्हा टीचिंग हॉस्पिटल है, THQ हॉस्पिटल है, इसके मुताबिक यहाँ पर 14 डेड बच्चों को लाया गया। 6 बच्चे ऐसे थे जो ज़ख्मी थे, जिनमें से 5 बच्चे घर जा चुके हैं। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस हॉस्पिटल में कोई बच्चा ज़ेर इलाज नहीं है। एक बच्चा जिसकी उम्र 10 साल है, उसका नाम मोहम्मद फुरकान है और उस बच्चे को चिल्ड्रन अस्पताल के शोबा न्यूरो साइंसेज में मुंतकिल किया गया है। अशफाक भाई, जो आपने बात की कि पंजाब सबसे डेवलप सूबा है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि तालीम हर वालिद की ख्वाहिश है, हर माँ बाप की ख्वाहिश है कि वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाए। सरकारी स्कूलों की वो सूरत हाल नहीं है या फिर सरकारी स्कूलों में वो सूरत हाल जिसकी वजह से बच्चों ट्यूशन और ये एक वालिदैन का शौक है कि उसमें जो उनकी इस्तेदाद थी उसके मुताबिक उन्होंने किया, लेकिन उनको काफी कुछ देखने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका उल्फत मुग़ल, आप हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। मीनवाइल हमें कौसर काज़मी साहब भी ज्वाइन करेंगे जो कि स्पोक्समैन है वज़ीर आला पंजाब के। सवालात हैं लेकिन इट्स टू अर्ली, लेकिन कैसे ये सब कुछ होता रहा। हमारे साथ कौसर काज़मी साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कौसर काज़मी साहब, वज़ीर आला साहिबा की जानिब से भी कहा गया है कि ये वाक़े में मुलव्वस या गफलत या कोताही के मर्तकब अफराद को कटहरे में लाया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन हियर इज़ कि अगर सिर्फ पंजाब की बात की जाए, पंजाब सबसे ज़्यादा डेवलप्ड सूबा है। लाहौर की बात की जाए तो यहाँ का
بارے میں سنتے ہیں یا کسی کو جانے کا اتفاق ہو تو ایک الگ ہی امپریشن آپ کے سامنے آتا ہے. وہاں پر یہ واقعہ رونما ہونا کس کو ذمہ دار اس میں قرار دیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ستی صاحب، جو بھی صاحب اولاد ہیں ان کے لیے یہ انتہائی قابل افسوس واقعہ جی. نہ صرف ان افراد کے لیے جن کے بچے اس حادثے میں جاں بحق ہوئے، بلکہ ہر صاحب اولاد جو ہے وہ اس وقت ایک رنجیدگی اور افسوس کا عالم ہے جی. جہاں تک آپ نے بات کی جی، میں سیاست پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا. اتنا دل کر رہا ہے کہ بہت بڑا واقعہ ہوا ہے کہ میں کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ یا اس حوالے سے کوئی بات کروں. لیکن جیسے ہی اقتدار میں آئی نا چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ، تو یہ ان کی اولین ترجیح تھی جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو لے کے. جتنے بھی سرکاری اسکول تھے جی ان کو چیک کیا گیا، خستہ عمارتیں جو تھیں ان کو تعمیر نو کیا گیا، یا جو بھی ضروری کام تھا وہ کیا گیا. اب ایک محلے کے اندر کوئی ایک غریب خاندان ہے، اس کی وائف تھی، وہ بچوں کو پڑھا رہی تھی، اور دوران پڑھائی وہاں پہ اگر مٹی ڈالی جا رہی تھی چھت کے اوپر تو یقیناً غفلت کا مظاہرہ کیا گیا. گو کہ وہ خاتون بھی زخمی ہے، ان کی ایک بیٹی بھی زخمی ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر خیال رکھا جانا چاہیے تھا. تحقیقات ابھی مکمل نہیں ہوئی. جہاں تک بچوں کی علاج معالجے کا معاملہ تھا، 6 بچے جو تھے، 5 ان کو گھر بھیجا گیا. ایک جیسے آپ کے ابھی رپورٹر نے بھی آپ کو مطلع کیا اس حوالے سے. تو اس پہ کوئی اب کوتاہی برتی نہیں جا رہی. جو پہلے سے ہم کر رہے تھے، جو چیزیں ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو لے کے، سکولز کو لے کے، سرکاری سکول کو، ان کا دائرہ کار اب بڑھایا جائے گا. مطلب جو گھروں کے اندر لوگوں نے اکیڈمیز بنائی ہوئی ہیں یقیناً بہت زیادہ تعداد میں ہوں گی، لیکن یہ تو کوئی انتہائی خستہ حال ہمارے ظاہر ہے کہ there has to be جس کو گالے ڈال کے بنایا گیا. اب ظاہر ہے بات یہاں پر یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ تو پورے صوبے کی ہیں نا، وہ پرائیویٹ ہو سرکاری ہو، سب نے ان کی طرف دیکھنا ہے. ہم نے اگر سوال بھی اٹھانا ہے تو ان کی ذات سے متعلق یا ان کے کام سے متعلق یہی دیکھ کے اٹھانا ہے کہ آپ کی ذمہ داری تو پورے صوبے کی ہے. تو اب اس پہ یہ جانتے ہوئے یا جس طرح سے آپ نے کہا کہ یہ ہو گیا ہے، لیکن دس از اے ٹیسٹ کیس فار یور گورنمنٹ، تو اب کیا آپ نے آگے کا سوچا ہے؟ ابھی اٹس ٹو ارلی بٹ اسٹل واٹس دا پلان؟ سدی صاحب، جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا جی کہ جیسے ہی جو اقتدار تھا اس کے ابتدائی ایام کے اندر بھی میڈم نے کسی غفلت کا مظاہرہ نہیں کیا. میڈم چیف منسٹر کے خصوصی ہدایات اس حوالے سے پہلے ہی موجود تھیں اور انتظامیہ اس پہ کام کر رہی ہے. جہاں تک کوئی پرائیویٹ سکول ہو، سرکاری سکول ہو، اس کی جانچ پڑتال کرنا تو بہت آسان کام ہے. لیکن اب محلے کے اندر ایک گھر ہے جس میں کوئی رہ رہا ہے، وہاں پہ اس کی سچویشن کیا ہے، اس کے چھت کی کیا حالات ہیں، یہ تو حکومت وقت نہیں بتا سکتی نا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اب سے جو اکیڈمیز بنی ہیں یا گھروں کے اندر کچھ سخت جب اس طرح کی غفلت پر سزائیں دی جائیں گی نا ستی صاحب، تو پھر لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ انسانی جان کوئی اتنی سستی نہیں ہوتی کہ آپ پیسے تو کماتے رہیں، 14 بچے، 20 بچے، 30 بچے پڑھا کے، لیکن اپنی اس عمارت کا خیال نہ کریں. خصوصاً جب بچے وہاں پہ پڑھ رہے ہیں تو وہاں پہ کنسٹرکشن کا، چاہے وہ کسی بھی صورتحال کے اندر کام کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، بعد میں بھی ہو سکتا تھا. اب وہ اتنا خستہ حال چھت تھا جو مٹی کا بوجھ برداشت نہیں کر سکا. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جی کہ نہ آپ سرکاری سکول یا پرائیویٹ سکول یا ٹیوشن اکیڈمیز جو اوپنلی نظر آتی ہیں، اب اس کا دائرہ کار ضرور بڑھے گا. میڈم چیف منسٹر صبح سے دفتر میں تھی ستی جب یہ واقعہ ہوا. تقریباً 2.5-3 گھنٹے کی 3 میٹنگز کرنے کے بعد جب اطلاع آئی تو میڈم چیف منسٹر اس وقت تک آفس چھوڑ کے نہیں گئی جب تک ابتدائی تحقیقات کمپلیٹ نہ ہو چکی تھی اور ان کو رپورٹ نہیں آئی. یقینی طور پر آئندہ آگے اٹس اے ٹیسٹ کیس فار پنجاب گورنمنٹ. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم کوثر کاظمی صاحب. اور لیٹس سی، جن کے بچے چلے گئے تو ظاہر ہے کہ ان کا دکھ تو کوئی نہیں بانٹ سکتا، لیکن اللہ کرے کہ اللہ انہیں صبر عطا کرے. ول ٹیک اے بریک ہیئر. بریک کے بعد ذرا ہم بات واپس جب آئیں گے تو بات کریں گے انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے ایک سیمینار کا انعقاد کیا ہوا اس میں. بریک کے بعد بات کریں گے اس پہ. بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر سے خیر مقدم. اور اب ذرا ہم تذکرہ کریں گے پانی کا. اور ظاہر ہے کہ آج ایک اسلام آباد میں بڑا اہم سیمینار ہوا، اور اس سیمینار میں ہوا کیا کہ بھارت کی جانب سے جو آبی جارحیت کی گئی، جو پانی کو ویپنائز کرنے کی کوشش کی گئی، اس کے نتیجے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب اس کے اثرات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، اور پاکستان ظاہر ہے کہ اس سے سب سے زیادہ متاثر ہو سکتا ہے. اسی کی مناسبت سے آج اسلام آباد میں جو سیمینار ہوا اس کے اندر ہم نے نہ صرف یہ کہ معاملہ عالمی برادری کے سامنے رکھا، انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے رکھا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ بھارت کو بھی ایک کلیئر کٹ پیغام دیا. یہی پیغام ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے بھی دیا گیا تھا. یہی پیغام ہماری سیاسی قیادت بھی دے رہی ہے کہ اگر آپ باتوں سے نہیں سمجھیں گے. اور خاص طور پر ایک چیز ناظرین کرام کلیئر کرنا بڑا ضروری ہے کہ اب یہ جو ریسنٹ یہ جو تنازع ہوا ہے،
ایران کا امریکہ کے ساتھ وہ جنگ جو ایران پر مسلط کی گئی تھی، تو وہاں سے ہم نے یہ سیکھا کہ ایم او یو کیا ہوتا ہے، اس کے بعد ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے، پھر اکارڈ کیا ہوتا ہے، اور ٹریٹی اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے. وہ ایک بائنڈنگ ٹریٹی ہوتی ہے، یعنی کہ یہ ہم سنتاس معاہدہ تو کہتے ہیں لیکن بیسکلی اٹس اے ٹریٹی جس سے بھارت بھاگ نہیں سکتا. لیکن اگر بھارت بھاگے اور اس کے بعد پھر عالمی قوانین کی پاسداری بھی نہ کرے، ورلڈ بینک کی بات نہ سنے، یا آربیٹریشن کے لیے کہیں پر ہم جائیں تو ان کے بھی احکامات نہ مانے، تو پھر آخر میں کیا رہ جاتا ہے؟ یہ ذرا ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر مصدق ملک، وفاقی وزیر ہیں موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے. آپ سے ہم بات کریں گے ڈاکٹر صاحب، لیکن ایک آج کا جو ایک ایونٹ تھا، بڑا شاندار ایونٹ تھا، میرا بھی وہاں جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں کی کچھ ہائی لائٹس آپ کو دکھائیں گے، کچھ آپ کو سنوائیں گے. دیکھیں جی. Prime Minister Shehbaz Sharif, Field Marshal Saeed Asim Munir, Minister for Defence on various occasions has made it clear the people of Pakistan have a right to the water of the Indus, and the Indus Water Treaty cannot be amended, revoked, suspended or held in abeyance because it cannot be done unilaterally. If an attempt is made to stop the water of Pakistan, our national leadership stands resolved to respond effectively to restore the water for the people of Pakistan. Any diversion, any interruption, and any reduction in the rights of Pakistan vis-a-vis Indus Water Treaty will be treated as an act of war. It will never be acceptable. Any action by our neighbor, they would making a mistake. Please don't play these mistakes and don't play these dramas. We should live like good neighbors. We, in all sincerity, are ready to talk on all issues, what we call composite dialogues, but it takes two to tango. 6,000 people dead over the past 15 years. 6,000 people. 6,000 people haven't died in a single war. 19,000 people injured or disabled. And 40 million people displaced. Larger than most countries in Europe. Displaced for months because someone else decides when the water is going to flow and flood you. We can take care of ourselves as we have seen. No one can stop our water. But what about the rest of the world? If this precedent has been set, and if the new world order is in accordance with this new precedent, then what about the rest of the world? Threaten to stop the flow of water to the downstream country where hundreds of millions would depend on the water. It will be a crime against humanity. If you stop the flow of water to the hundreds of millions people, it will be a war crime. I urge India not to do so. China and Pakistan should cooperate fully on this particular point. Pakistan sent correspondence, Pakistan requested meetings, inspections, project information, and Article 9 consultation. Pakistan also prepared and transmitted the draft annual report, even in the exception circumstances, but there has been no response from the other side. The Sindhu is Pakistan's lifeline, and any attempt to turn that lifeline into a noose must be answered with the full seriousness of a nation defending its existence. This is the weaponization of water. Pakistan has said that any attempt to divert the flow of water belonging to Pakistan is an act of war. Every Indian step towards coercive control of Pakistan's waters must be treated as strategic escalation. The Indus is not negotiable. The Sindhu is not for surrender. Marsu, Marsu, Sindhu na desu. مصدق ملک صاحب، میں دیکھ رہا تھا، ویسے تو آپ بڑے کام اینڈ کمپوز رہتے ہیں گفتگو میں بھی، سیاست میں بھی، لیکن آج بھی آپ کی شعلہ بیانی ہم دیکھ رہے تھے اینڈ یو میڈ سینس. بٹ کل جو آپ کا بیان تھا، اٹس میکنگ ہیڈ لائنز اسپیشلی ان دا نیبرنگ کنٹری. انڈیا میں کافی لوگ اس کو دیکھ کے وہ کہہ رہے ہاتھ کاٹ دینے کا. کیا نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے یا ابھی کیا سمجھا جائے؟ پھر دیکھیں، بات بڑی سمپل سی، اس میں بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہم سب پابند ہیں کسی نہ کسی چیز کے، کسی نہ کسی ورلڈ آرڈر کے. ٹھیک ہے. دوسری جنگ عظیم میں کئی سال تک ہم لاکھوں لوگوں کو جھونکتے رہے، موت اور آگ کی ہولی کھیلتے رہے، اور اس کے بعد پھر ہم سب کو سمجھ آئی، جب تقریباً پوری دنیا گھائل ہو گئی اور برباد ہو گئی، تو ہمیں سمجھ آئی کہ یہ شاید کوئی مناسب طریقہ نہیں ہے. تو ایک طریقہ کار طے کر لیتے ہیں. وہ طریقہ کار کیسے طے کیا گیا؟ وہ طریقہ کار ٹریٹیز کے ذریعے طے کیا گیا. ٹھیک ہے. اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد وہ ٹریٹیز ہیں جن کی وجہ سے کسی حد تک اس میں بہت سی وائلیشنز ہوئی ہیں، مگر وہ اندھا دھند جو دیوانگی والی جنگ تھی، پہلی اور دوسری جنگ عظیم، اس طرح کی چیزیں دوبارہ نہیں ہوئی. اگرچہ ابھی اسرائیل نے دوبارہ سے جینوسائیڈ کیا ہے، مگر بہرحال اب اگر ہم سب پابند ہیں ان ٹریٹیز کے جو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کی ہیں، اور ہم نے کچھ فورم بنائے ہیں کہ ہم مل کے بیٹھ کے بات چیت کریں گے، یونائٹڈ نیشنز کی بات کر رہا ہوں، تو یہ ہم دنیا میں قائم اسی وجہ سے ہے نا کہ وہ ٹریٹیز قائم ہیں، ٹھیک ہے، وہ طریقہ کار قائم ہے.
اور جہاں پہ ٹریٹیز میں دو فریق جو ہیں ان میں ہم آہنگی نہ پیدا ہو یا بات چیت کے ذریعے معاملات حل نہ ہوتے ہوں، وہاں پہ آپ انٹرنیشنل کورٹس میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ کہتے ہیں اچھا بھائی بین الاقوامی عدالتیں جو انصاف مہیا کرتی ہیں، جب ممالک ایک دوسرے سے کانفلکٹ میں آ جائیں تو ان کو فیصلہ کر لینے دیں، ان کے سامنے ٹریٹی پیش کی جاتی ہے، وہ دونوں طرف سے ایویڈنس دے کے کچھ فیصلہ کر لیتے ہیں. اور ہماری ٹریٹی کمزور ٹریٹی نہیں، بہت مضبوط ٹریٹی ہے، جو 3 جنگیں دو نیوکلیئر ممالک میں 3 جنگیں گزر گئیں مگر کسی نے ٹریٹی کو کوشچن نہیں کیا. تو یہ ٹریٹی جو ہے بہت مضبوط ٹریٹی ہے. تو وہ کئی دفعہ عالمی عدالتوں میں گئی، کبھی ہمارے حق میں زیادہ فیصلہ ہو گیا، کبھی بھارت کے حق میں تھوڑا فیصلہ ہو گیا، مگر معاملات چلتے رہے، ریزالو ہوتے رہے. ٹھیک ہے. اب اگر ایک ملک بین الاقوامی سطح پہ اس عدالت نے کوئی ایک فیصلہ دیا، اور فیصلہ کیا تھا؟ یہ نہیں کہا کہ آپ بجلی نہیں بنا سکتے، یہ نہیں کہا کہ آپ لوکل ایگریکلچر نہیں کر سکتے، یہ نہیں کہا کہ آپ اپنی انوائرمنٹ کو نہیں آگے بڑھا سکتے، یہ کہا کہ آپ بے جا اس آڑ میں کہ آپ کو بجلی پیدا کرنی ہے بہت زیادہ پانی نہیں سٹور کر سکتے، آپ کا جو ڈیزائن ہے ڈیم کا اس کی نیچرل لمیٹیشنز ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ لمیٹیشنز ہی پاکستان پہلے کہہ رہا تھا بغلیار میں یا مختلف یا باقی جو جی معاملہ ڈیزائن کا ہی تھا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس کے اوپر ٹریٹی بڑا کلیئرلی بتاتی ہے کہ اس سے زیادہ آپ پانی نہیں سٹور کر سکتے. بھارت کا کیا جواب آیا؟ بھارت کا جواب یہ آیا کہ ہم اس عالمی عدالت کی جوریسڈکشن ہی نہیں مانتے. اچھا. اور اس کا فیصلہ ہی نہیں مانتے. ارے بھائی، اگر ہم سب آپس میں جڑے ہیں ٹریٹیز کے ذریعے اور ہم سارے یا یونائٹڈ نیشنز میں اپنے معاملات لے جاتے ہیں یا بین الاقوامی عدالتوں میں لے کر جاتے ہیں، اور اگر عدالتوں کے فیصلے آ جائیں مگر ہماری سیاست جو ہندتوا کی سیاست ہے وہاں پہ بھارت میں، کہ اگر ہماری سیاست کو سوٹ نہیں کرتا تو ہم بین الاقوامی عدالتوں کو بھی کہتے ہیں کہ آپ کی جوریسڈکشن نہیں، تو پھر تو یہ جنگل لا ہو گیا نا. بالکل ایسے. جنگل لا میں کیا ہوتا ہے؟ ڈاگ ایٹس ڈاگ. یعنی کیا مطلب ہوا کہ یہ طاقت ہے، بس ایک دوسرے سے لڑتے وڑتے رہتے ہیں، جس میں ذرا زیادہ طاقت ہوتی ہے وہ لے جاتے ہیں. ایک اپیرنٹلی جو ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم، تو میں معافی چاہتا ہوں، اگر ایک سیکنڈ دیجیے. میں واحد بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو تمام کارروائی ہے، یہ جو ایسکلیشن ہے، یہ جنگ کی طرف بھارت لے جا رہا ہے. یہ بھارت کا فیصلہ ہے کہ وہ ٹریٹی کو کہتا ہے کہ میں نے ابینس میں ڈال دی، اگرچہ وہ جا ہی نہیں سکتی ابینس میں، وہ ٹریٹی اجازت ہی نہیں دیتی. وہ چیز کیسے ہو سکتی ہے جو ہو ہی نہیں سکتی ٹریٹی کے مطابق؟ دوسری بات، جب عالمی عدالتیں فیصلہ کرتی تو وہ کہتی ہے کہ میں آپ کی بھی عالمی عدالتوں کی بھی جوریسڈکشن نہیں مانتا. تو آپ مجھے بتائیے پھر وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایک طرف وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا پانی روک دوں گا. ہمارا تو پانی خیر کیا روکیں گے، ہم دیکھ لیں گے. میں تو کہہ چکا ہوں جو آپ نے ابھی بتایا، ہاتھ کاٹ دیں گے. بات یہ ہے کہ ہم آپ کو نہیں کرنے دیں گے. یعنی آپ یہ مجھے بتائیے، ہمارے ملک کی 50% جو آبادی ہے اس کا ذریعہ روزگار جو ہے وہ زراعت ہے، کھیتی باڑی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ملک کی 25% معیشت جو ہے وہ کھیتی باڑی ہے. ہمارے ملک کی 100% جو فوڈ سیکیورٹی ہے 24 کروڑ لوگوں کی، وہ زراعت ہے، کھیتی باڑی ہے. اب ایک بندہ بولے کہ میں تمہاری 50% جو امپلائمنٹ ہے اس کو نیست و نابود کر دوں گا، میں تمہاری 25% جو معیشت ہے اس کو برباد کر دوں گا، اور میں تمہارے بچوں کو کھانا نہیں کھانے دوں گا، بلکہ انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ ایک بوند پانی نہیں بہنے دوں گا. تو آپ مجھے بتائیے یہ کیا، میں اس کو کیا جانوں اور اس کا جواب کیا دوں؟ میں ایک جواب یہ ہو سکتا ہے کہ میرے بچے مر جائیں، کوئی بات نہیں، خدا نہ خواستہ خاکم بدہن، آپ کر لیجئے. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا. یہ انسان اگر سانس نہ لے تو 5 سے 7 منٹ میں مر جاتا ہے، اور آدمی کو اگر پانی نہ ملے تو وہ 3 دن میں مر جاتا ہے. ایسا ہی ہے. تو اس کا مطلب ہے جب کوئی کسی کو کہے کہ میں تمہارا پانی بند کر دوں گا تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں گیس چیمبرز میں ڈال دوں گا، میں تمہاری سانس بند کر دوں گا. یعنی 5-7 منٹ اور 3 دن کا ہی فرق ہے نا. بالکل ایسے ہی. تو جب کوئی فنڈامنٹلی آپ کو کہے کہ میں آپ تمہارے بچوں کو زندہ نہیں رہنے دوں گا، تو آپ بتائیں اعلان جنگ ہم کر رہے ہیں. مجھے اب ذرا یہ بتا دیں کہ یہ ہو گیا، آئی گاٹ یور پوائنٹ، لیکن اب اس کے بعد آپ کو لگتا ہے یہ تمام کاوش اب تک کی جو ہوئی ہیں، کیا وہ بھارت کو مجبور کر پائی ہیں کہ وہ اپنی سوچ پہ نظر ثانی کرے؟ دیکھیے ہماری، اگر نہیں
تو پھر دیکھیے آگے کیا ہے؟ بات بڑی سمپل ہے. ایک تو میں نے آپ کو کل آپ نے بیان سنا بھی دیا, چلا بھی دیا, مطلب یہی تھا کہ ہم اس کو اعلان جنگ جانیں گے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں پھر جو جنگ. اور دوسرا ایک اور آپشن اس وقت پاکستان کی جو پوزیشن ہے, جب یہ 23 اپریل کو بھارت نے یہ کام کیا تھا, نہ وہ پاکستان وہ ہے نہ بھارت وہ رہ گیا ہے. وہ جو ریجنل سیکیورٹی پرووائڈر اور سٹیبلائزر, وہ ساری متھ شیٹر ہو گئی ہے. پاکستان نے بنیان المرصوص کے بعد شو کیا کہ کنونشنلی بھی ہم آپ کو تگڑا جواب دے سکتے ہیں. آج ہماری نیگوسیشنز اور میڈیٹر کا جو رول تھا دنیا اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے. امریکی صدر کہتے ہیں کہ دو جو اہم ترین شخصیات ہیں اس میں فیلڈ مارشل صاحب اور وزیر اعظم صاحب ہیں. ایسے ہی ہے, پاکستان کے کردار کو سراہا جا رہا ہے. کیا ہم اس پوزیشن کو ایز اے لیوریج یوز کرتے ہوئے امریکہ سے نہیں کہیں گے کہ آپ اپنا رول پلے کریں؟ اٹس اے میٹر آف اور ناٹ جسٹ فوڈ سیکیورٹی بٹ نیشنل سیکیورٹی. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ میں مختلف ممالک میں گیا ہوں, جو لفظ پاکستان کے لیے اب استعمال ہو رہا ہے وہ سیکیورٹی پرووائڈر یا نیٹ یا گراس سیکیورٹی پرووائڈر کا نہیں ہے. پاکستان کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہو رہا ہے اور وہ ہے نیٹ پیس پرووائڈر. اور آج بھی جو ہم بات کر رہے ہیں بار بار, جو بین الاقوامی سطح پہ بات کر رہے ہیں, وہ امن کی بات کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا اگر اس پانی کی جنگوں کی لپیٹ میں آ گیا, جب ایک دفعہ اسرائیل نے وہ یونیلیٹرلزم کیا یا جینوسائیڈ کیا یا پریمپٹیو سٹرائک کی یا ڈیفینسو کیا یا جو بھی انہوں نے نام دیا, اس کے بعد بھارت نے کیا, اس کے بعد باقی ملک رک جائیں گے کیا؟ بات یہ ہے سیٹ ہو جاتا ہے. تو ہم دنیا سے کہہ رہے ہیں کہ امن کی بات کرو, ہوش کے ناخن کرو, امن کی بات کرو. کیوں دکھ کی بات, جنگوں کی بات, آگ کی بات, موت اور خون کی ہولی کی بات کرتے ہو؟ کیوں کرتے ہو؟ کیا ضرورت ہے؟ اور روک بھی نہیں پاؤ گے, پھر بھی کرتے ہو, صرف جنگ انووک کرنا چاہتے ہو. یعنی بہتے پانی کو کیا ہی روکو گے اور کیسے روکو گے؟ اس کا مطلب ہے کہ صرف جنگ پہ اکسا رہے ہو یہ باتیں کر کے کہ خون بہے گا یا پانی بہے گا یا ایک قطرہ پانی نہیں بہنے دیں گے. یہ کیا بات ہے؟ کیا امریکہ کے سامنے ہم یہ دیکھیں یار, صرف امریکہ کی کوئی بات نہیں ہے, ہمارے ساتھ پوری دنیا کے ممالک جو لوور رائپیرین کے ہیں وہ کھڑے ہوں گے. میں نے آپ کو یورپ کی اتنی ایگزامپلز دی ہیں, آپ کے خیال میں وہ ہونے دیں گے یہ؟ اور اس کے بعد ہر ایک کے ساتھ ہونا شروع ہو جائے گا, پہلے ایک کے ساتھ, پھر دوسرے کے ساتھ, پھر افریقہ کے کچھ ممالک کے ساتھ. لیکن مصدق صاحب, یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ جب تک کسی کے اپنے اوپر کوئی چیز نہیں آتی, یہ ایران کی وجہ سے, یہ اگر اسٹریٹ آف ہارمز کا جو معاملہ تھا, اگر ایران اس کو ویپنائز نہ کرتا تو پوری دنیا کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ انفلیشن کیا ہوتی ہے. وہ اس وجہ سے یہاں پر کھڑے ہوئے کہ جنگ رک جائے, یہ معاملات آ جائیں. فلسطینیوں کا کوئی نہیں پوچھتا, جب تک کسی کے سر پر نہیں بنتی کوئی بات نہیں کرتا. تو ہم دنیا کو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے سر پہ آن پڑیے, آپ دیکھ لیجئے, ہم تو اپنی حفاظت کر ہی لیں گے, میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اور اگر ہمارے جو دوست ممالک ہیں وہ اس میں, ہم نے تو پہلے بھی جب یہ ٹریٹی والا معاملہ تھا, جب انہوں نے وہ ایک فالس فلیگ آپریشن جو کیا, تو ہم نے کیا کہا, ہم نے کہا اچھا بھائی اگر کوئی ثبوت ہے تو ہمیں دے دو. انہوں نے کہا آپ کو نہیں دیں گے. ہم نے کہا اچھا ایسے کرو کہ تم یونائٹڈ نیشنز میں دے دو, ہم بھی وہاں چلے جاتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, انہیں بھی نہیں دیں گے. ہم نے کہا اچھا پھر ایسے کرتے ہیں کہ آپ کے اور ہمارے کوئی دوست ممالک ہیں جن کا آپ نام بھی لے رہے ہیں, بہت سے دوست ممالک ہیں, کسی چناؤ کے چن کے 2-3 ممالک یا ایک ملک کو وہ ثبوت دے دو تاکہ ہم اس کا جواب دے سکیں. انہوں نے کہا انہیں بھی نہیں دیں گے. تو میں نے کہا انہیں بھی نہیں دیں گے, انہیں بھی نہیں دیں گے, ہمیں بھی نہیں دیں گے, تو پھر کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا جنگ کریں گے. تو ہم نے کہا کر لیں, جنگ کر لی نا, دکھا دیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں جیسے اپنے لیے بھی, اپنے بچوں کے لیے بھی, اپنی معیشت کے لیے بھی دنیا کو یہ معاملے کو اٹھانا چاہیے. ہماری ڈیمانڈ ہم نے جو یونائٹڈ نیشنز میں اور مختلف فورا پہ رکھی وہ کیا ہے؟ ہم نے یہ کہا کہ بھائی اب ریزولوشن سے کام نہیں چلے گا, ہمیں ریزولوشن نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, ہمیں ایک ایسا لیگل کانسیکوینشل ڈاکیومنٹ چاہیے جس کے بعد کوئی ملک کسی ملک کا پانی نہ روک سکے, اور اگر کوئی روکنے کی کوشش کرے تو اس کے اکنامک کانسیکوینسز ہوں, اس کے پولیٹیکل کانسیکوینسز ہوں, اور اس کے ڈپلومیٹک کانسیکوینسز ہوں. یہ ہماری ڈیمانڈ ہے, یہی ہماری اسٹریٹجی. اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پوری دنیا جنگ میں اپنے آپ کو جھونکنا چاہتی, پانی کو صرف ہمارا مسئلہ ہے. اور ہم وہی ہوگا جو آپ نے کہا, دمادم مست قلندر. دیکھیے 2 مرتبہ تو دمادم مست قلندر ہم دکھا چکے, انہوں نے کیا, ہم نے دکھا دیا. اب سوال یہ ہے کہ بہت سے تو لوور رائپیرین ملک جو ہیں وہ ان کے پاس اتنی بڑی افواج نہیں ہے, وہ کیا کریں گے, اور ان کے حق کے لیے کون کھڑے ہوگا. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب فار یور ٹائم. یہاں پر ناظرین ایک بریک لیں گے, اور بریک کے بعد ہم ایران اور امریکہ کے جو دوحہ میں ہونے والے مذاکرات تھے ان کے حوالے سے بات کریں گے. اسٹے ود اس.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سب کا خیر مقدم ہے، اور اب ہم ذرا بات کریں گے کہ بھائی یہ جو ملاقات ہونی تھی دوحہ میں، جو مذاکرات ہونے تھے، یعنی کہ معاملے کو آگے بڑھنا تھا، وہ کیوں نہیں بڑھ سکا اور اس میں کیا رکاوٹیں ہیں، اب کیا چیلنجز ہیں جو سامنے آ چکے ہیں. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ فروزن ایرانین فنڈز کا مسئلہ ہے کہ جو فنڈز اس کے تھے ایران کا یہ مطالبہ تھا کہ اس کے حوالے کیے جائیں، اور ظاہر ہے کہ MOU میں بھی اس سے متعلق بات کی گئی تھی، لیکن اب قطر بھی اس سے انکاری ہے. تو کیا اس میں چیلنجز ہیں، اس پہ بھی ہم ذرا بات کریں گے، اور آگے وے فارورڈ کیا ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید محمد علی صاحب، اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ایکسپرٹ ہیں نیشنل سیکیورٹی کے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. اور آصف درانی صاحب ہیں، سابق سفیر ہیں یہ ایران کے، اور ان سے بھی ہم بات کریں گے. تو محمد علی صاحب، یہ اگر ہم اس وقت سچویشن کو دیکھیں تو کیا اس وقت کہا جائے کہ معاملات جو ہیں وہ نہایت سست روی سے آگے بڑھ رہے ہیں؟ ایک تو سیز فائر کے بعد MOU ہوا تو ہم نے کہا کہ کم از کم اب یہ جو ایک دوسرے پر حملے ہیں یہ رک جائیں گے، لیکن وہ بھی نہیں ہوا، وہ سلسلہ بھی جاری ہے. لبنان کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے. ایسے میں دوحہ میں ان کا جانا اور وہاں پر مذاکرات کی بات کی جا رہی تھی، وہ بھی کچھ معاملہ آگے نہیں بڑھ رہا. اسٹیٹس کیا ہے اس وقت؟ بہت شکریہ. دیکھیں، ہم دیکھ لیتے ہیں، اگر ایک بیلنس شیٹ سامنے رکھیں، پازیٹیوز اور نیگیٹیوز. پازیٹیو کم ہیں لیکن بیش قیمت ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جو سیز فائر ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں ابھی بھی موجود ہے. چھوٹی موٹی جھڑپیں اور الزام تراشی اور کشیدگی اور عدم اعتماد تو پایا جاتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن آبویسلی ان کی اتنی پرانی ہسٹری ہے آپس میں تناؤ کی اور ایک تنازع کی، تو اس کے بعد فوری طور پہ یہ توقع کرنا کہ یہ شیر و شکر ہو جائیں گے، یہ انریلسٹک ایکسپیکٹیشن ہے. اور پھر دو بڑی تند و تیز جنگیں ہوئی ہیں. دیکھیں تو لیکن بہرحال مثبت بات یہ ہے کہ جنگ بندی ہوئی ہے. اس کا سب سے بڑا امپیکٹ اور جو پازیٹیو ریئیکشن ہے وہ میری جانب سے یا میڈیا کی جانب سے زیادہ آپ دیکھیں عالمی تیل کی قیمتوں میں آیا ہے. جو قیمتیں اس وقت ہیں وہ 3 مہینے میں سب سے کم قیمت ہے، اور پھر جو عالمی تجارت ہے وہ بھی بتدریج بڑھ رہی ہے. تقریباً اگر آپ پچھلے ہفتے سے دیکھیں تو کم و بیش 50 سے 70 کے قریب جہاز روزانہ آبِ ہرمز کو کراس کر رہے ہیں، جو جنگ سے پہلے تقریباً 125 کے قریب. ہاں، اس سے قطع نظر کے دونوں جانب سے الزام تراشی اور اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو بھی یہ یقین دلانا کہ ہم جیت گئے ہیں اور دوسری سائڈ ہار گئی ہے. تو اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ڈومیسٹک پالیٹکس کا بھی کافی سٹیک ہے. ٹھیک ہے. تو تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ اس جنگ کی جو 100 دن کے قریب دورانیہ تھا، اس سے قطع نظر جو سنجیدہ معاشی تخمینے ہیں، 2.2 کھرب ڈالر، 2.2 ٹریلین ڈالر ورلڈ کے GDP پہ اس کا امپیکٹ ہوا ہے. 270 ارب ڈالر کی کاسٹ خود سرکاری سطح پہ ایران نے بتائی ہے جو ان کو ڈیمیج ہوا ہے. 113 ارب ڈالر کے ہتھیار امریکہ نے استعمال کیے ہیں، اور امریکی جو اس میں طیاروں کا نقصان بھی شامل ہے. یہ صرف فوجی اس کے اخراجات ہیں جس کے لیے وہ مزید فنڈز مانگتے رہے ہیں، لیکن وہ کانگریس نے ان کو کوئی خاص لفٹ نہیں کرائی. اور دوسری جانب امریکہ کے جو معاشی ماہرین ہیں وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ امریکی معیشت پہ اس کا مجموعی اثر تقریباً 600 ارب سے لے کے 1 ٹریلین تک جا سکتا ہے. تو یہ اس کا معاشی سٹیک ہے، اور یہ بتانا ضروری اس لیے ہے کہ ایران کی بنیادی حکمت عملی معاشی دباؤ ہی ڈالنا ہے امریکہ پہ، اور آبِ ہرمز کو کی بندش یا تیل کی قیمتیں وہ اس کی اسٹریٹجی کا حصہ تھا کہ جس نے صدر ٹرمپ کو مجبور کیا کہ وہ سفارتکاری کی طرف آئیں. ایک اکنامک نیوکلیئر ویپن ثابت ہوا جس کو ایران جب چاہے یوز کر سکتا. اکانومی اینڈ جیوگرافی، یہ 2 چیزیں ہیں. آصف درانی صاحب، اچھا میں صرف ایک بات کر دوں، لیکن جو ایک اور کمپلیکیشن لبنان کی ہے اس میں دیکھیں جنگ بندی تو ہوئی ہے جو کہ خوشائند ہے، لیکن دیکھیں جو معاہدہ کی بھی بات امریکہ کے معاونت سے لبنان کی حکومت اور اسرائیل کے درمیان وہ خوشائند ہے. لیکن افسوسناک اور حقیقت یہ ہے کہ نہ تو اسرائیل کی جانب سے سیز فائر ہو رہا ہے، اور دوسری جانب کوئی ان کی لڑائی تو لبنان کی حکومت سے تو ہے نہیں، وہ حزب اللہ سے، اور حزب اللہ اس کو مان نہیں رہی ہے. تو تھوڑا پیچیدہ معاملہ لبنان کی طرف ہے، لیکن گین ایران کے لیے یہ ہے کہ اس کے ایٹمی پروگرام سے توجہ دنیا کی ہٹ چکی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس کے اوپر بھی آگے ڈسکشن ہوگی کہ کرنا کیا ہے. اس پہ کافی ساری چیزیں ہوئی ہیں. آصف درانی صاحب، ایک تو یہ کہ جب اس معاہدے کو اور MOU کو پہلی دفعہ ہم نے دیکھا تو ویسے تو صدر ٹرمپ بیان بازی کافی کرتے تھے کہ جی اوباما نے تو نقصان کرا دیا تھا وہ JCPOA کا حوالہ دے کے،
اور اس نے تو ریپوٹیشن ختم کرا دی تھی اور ہم نے دیکھیں کتنا اچھا کیا. لیکن جب معاہدہ پڑھتے ہوں گے تو آج خود بھی اندازہ ہوتا ہوگا, یا جو ان کے اپوزیشن کے رہنما ہیں یا باقی ایون جو باقی سارے لوگ ہیں وہ بھی اندازہ ہوتا ہوگا کہ یہ ایک بڑی امبیرسنگ ڈیفیٹ ہوئی ہے فار امریکنز. یہی وجہ ہے کہ اب جیسے پڑھ کے ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ بھئی ہم نے کیا کر دیا, تو وہ اس معاہدے کو آگے بڑھانے کی راہ میں رکاوٹ بھی بن رہے ہیں اور یہ حالت جنگ اس وقت برقرار ہے. کیونکہ ایک اسپوائلر ہے اسرائیل, وہ تو چلے لبنان کی حد تک ہے, لیکن یہاں پر یہ جو دوبارہ حملے اور پھر رکنا اور پھر سلسلہ چلنا, اس کی وجوہات آپ کو کیا لگتی ہیں؟ دیکھیے اسرائیل جو ہے وہ لبنان کی حد تک نہیں ہے, اس کو باقی بھی اس کے تعلقات یو اے ای کے ساتھ ہیں, بحرین کے ساتھ ہیں, جس میں اس کو نقصان پہنچا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس, میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کوئی اس طرح کی ہزیمت اٹھانا پڑ رہی ہے. وہ سپر پاور ہے, اب بھی ہے, اور یہ جو اپنا ہرمز ہے, جس جغرافی کی جو بات کر رہے ہیں, اس میں وہ امریکہ بھی اسی طرح بند کر سکتا ہے, ایران کچھ بھی نہیں کر سکے گا. تو اس لیے میرے خیال میں ڈپلومیسی کو چانس ملنا چاہیے دونوں طرف سے, امریکہ کی طرف سے اور ایران کی طرف سے بھی. ایران کو اس کو ایک جغرافیکل ایڈوانٹیج تھا, وہ ٹیمپرری. کل کو امریکہ ڈیسائیڈ کر لے کہ نہیں جائے گا تو پھر آپ کیا کر دیں گے؟ امریکہ کی تو اقتصاد جو ہے وہ جو بھی ہے, اس کے پاس تو آئل بھی ہے, وہ بیچے گا بھی اور اگلوں پہ دباؤ ڈال کے بیچ بھی دے گا. آپ کیا کر لیں گے؟ ایران جو کیا کر لے گا, ہم کیا کر لیں گے؟ اس لیے ایک ڈپلومیسی اور پروڈنس ڈیمانڈ کہ ان کو جو ہے ذرا اس کو جو گین ہیں ان کو فوری طور پہ کر لینا چاہیے, اور جہاں پہ ٹائی پڑ جاتا ہے, جہاں پہ ہے, اس پہ مذاکرات کنٹینیو رہنے چاہیے. اور یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ 47 سال سے ایران ایک بالکل تنہائی کا شکار تھا عالمی سطح پر. وہ ایران کو جو ہے اگر وہ اس کی جگہ مل رہی ہے تو اس کو ایران کو اس کا فائدہ اٹھانا ہوگا. یہ جگہ ہے کہ امام خامنہئی نے ہی لیڈ فرام دا فرنٹ, ان کو پتا تھا ان کی جان خطرے میں ہے, لیکن انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے یہ ایک مثال چھوڑ دی کہ ہی لیڈ فرام دا فرنٹ. تو یہ چیزیں ان کو ذرا تھوڑا سفارتکاری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. All right. Do you agree with what Mr. Ambassador is saying? Because آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جس طرح سے فرما رہے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہارموز کا معاملہ ہے وہ تو امریکہ بھی بند کر سکتا تھا, لیکن مسئلہ بند کرنے کا نہیں تھا. یو ریمبر دا لینگویج پریزیڈنٹ ٹرمپ یوزڈ کہ جی اس کو کھول دو, بیکاز وہ کھلوا نہیں پا رہے تھے, تو اس سے تنگ آ کے انہوں نے اس کے اوپر بھی بلاکیٹ لگا دی. مسئلہ تو دیکھیں 2-3 پہلو ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ نے کہ جو جنگی اہداف تھے تینوں کہ رجیم چینج کر دی جائے, ان کے ایٹمی پروگرام کو ختم کر دیا جائے, ان کا میزل پروگرام کو ختم کر دیا جائے, وہ تو شاید حاصل اسٹیٹ آف ہارموز پہ قبضہ کر کے تیل پہ قبضہ اور میں سمجھتا ہوں ایران نے بھی جب ڈائلاگ شروع ہوا تو یہ بات واضح کی کہ جو چیز آپ میدان جنگ میں ہم سے نہیں حاصل کر سکے, ہم آپ کو مذاکرات کی ٹیبل پہ کیوں اور کیسے دے دیں. ٹھیک ہے. تو لیکن ڈیفینیٹلی میں وسیم صاحب کی بات سے متفق ہوں کہ فلیکسیبلٹی دونوں کو دکھانی چاہیے. یہ دو باتیں بالکل صحیح ہیں کہ یہ جو اسلام آباد MOU ہے یہ ایک فریم ورک اور روڈ میپ پرووائڈ کرتا ہے. یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے, لیکن ایک فریم ورک اور میوچلی اگریمنٹ کے ساتھ, ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ایک روڈ میپ ہے, ایک سٹرکچر ہے کہ آپ لبنان کی مسئلے کو, ایٹمی پروگرام کے مسئلے کو, ہرمز کے مسئلے کو, معاشی پابندیوں کے مسئلے کو ٹیکنیکل ایکسپرٹس کے معاونت اور مشاورت سے آگے بڑھائیں بتدریج. اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑا زبردست, یونیک اور ویل کنسیڈرڈ اور مخلصانہ پاکستان کا انیشیٹو ہے, اور امریکہ ہو یا ایران دونوں کو اس موقع سے اور اس فریم ورک سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور یہ دوحہ میں جو معاملات آگے بڑھنے تھے تو وہاں پر رکاوٹ کیا ہے, وہاں سے وے فارورڈ کیا ہے, کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جو سامنے سب سے بڑی رکاوٹ تو obviously لبنان میں مسلسل کشیدگی شامل ہے. جنگ بندی جو ہے, امریکہ غم و غصے کا تو صدر ٹرمپ نے بہت دفعہ اظہار کیا ہے نتنیاہو صاحب کی طرف, لیکن یوں لگتا ہے کہ شاید نتنیاہو صاحب خود بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ بندی جو ہے ان کے سیاسی مستقبل کے لیے کافی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے, اور وہ جو اراضی انہوں نے لبنان پہ قبضہ کیا ہے عین ممکن ہے کہ اسی کو وہ اپنی وکٹری کے طور پہ نیکسٹ الیکشن میں بیچیں کہ جناب ہم ایران کو تو نہیں تباہ کر سکے تو لیکن ہم نے لبنان کی مزید جنگ مطلب زمین پہ قبضہ کر لیا. اور یہ سب سے بڑی حقیقت میں آپ کو یاد یہ دلانا چاہوں گا 1988 لے کے ابھی تک جتنی جنگیں ہوئی ہیں 48, 56, 67, 73, 82, 2006,
جتنی جنگیں ہوئی ہیں ہر جنگ کو اسرائیل نے یوز کیا ہے ایک مسلسل حکمت عملی کے تحت جو ہمسایہ ممالک کی اراضی پہ قبضہ کرنے کے لیے ایکسپینشن جو گریٹر اسرائیل کا اس کا پلان ہے. ابھی سر محسن صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ شام کی بھی جنوبی حصے پہ انہوں نے قبضہ کیا ہے اس رجیم چینج کے باوجود, اور وہ شام والے اس کا مینشن بھی نہیں کرتے ہیں. غزہ کو دیکھ لیں, ویسٹ بینک کو دیکھ لیں, یروشلم کو دیکھ لیں, ہر ملک کی جو اب لبنان کی بھی ایک بفر زون کے نام پہ انہوں نے شام کے بھی جنوبی حصے پہ قبضہ کیا ہے, یہاں بھی کیا ہے. یہی پوائنٹ میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں ایمبیسڈر صاحب کی طرف. سر یہ جو معاملہ ہے یہ آگے جو مذاکرات ہو رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ دوحہ سے ان معاملات کا آگے چیزوں کو بڑھایا جائے گا, لیکن یہ جو لبنان کی ٹیریٹری پر قبضہ ہے کہ یعنی کہ وہاں پر بفر زون بنانا جیسے سیریا میں ہوا یا جیسے وہاں پر ہوا اور اس سے پیچھے نہ ہٹنا, پہلا جو ایم او یو کا جو پیرا تھا اس کے اندر یہی چیز تھی کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ تمام فرنٹس پر امریکہ یا جو بھی اس معاہدے کے فریق ہیں اس کے الائز جو ہیں وہ پیچھے ہٹیں گے, ٹیریٹریز پہ حملہ نہیں کریں گے, اور پھر وہاں سے پیچھے ہٹنے کی بھی بات تھی. تو اب وہ نہیں ہوگا تو پھر باقی نقطوں پر عمل درآمد کیسے ہوگا یا باقی بات کیسے بڑھے گی اگر اسرائیل وہاں سے ہٹنے سے انکار کر دیتا ہے؟ تو دیکھیے اسرائیل کا رول اسپوائلر کا وہ تو مسلمہ ہے, لیکن اسرائیل بھی اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہا ہے, کیونکہ اسرائیل کو یاد ہوگا صابرہ شتیلہ کے بعد یہ حزب اللہ وجود میں آئی اور پھر حزب اللہ نے جو ہے اسرائیل کو اپنے علاقوں سے دھکیل دیا تھا. تو یہ چیزیں جو ہے دوبارہ ریپیٹ ہو سکتی ہیں, اس لیے کہ جب آپ قابض ہوتے ہیں تو وہ آپ ویک وکٹ پہ ہوتے ہیں, اس میں جو ہے وہ جو ٹیریٹری آپ کے ساتھ نہیں ہوتی, ٹرین آپ کا ساتھ نہیں دیتا, لوگ آپ کا ساتھ نہیں دیتے, آپ ولنریبل رہتے ہیں. آپ اپنے بارڈر کے اندر ٹھیک رہتے ہیں اور وہاں پہ آپ کا حق بھی ہے کہ آپ کی ساورنٹی کو اگر کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو آپ اپنے دفاع میں کرتے ہیں. لیکن اگر آپ ایگریس کرتے ہیں تو ایگریشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی ٹیریٹری آکوپائی کی تو آپ پہ حملے ہوں گے, اور یہ اسرائیل کو جو ہے واضح ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے محمد علی صاحب, اب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ایک اور معاملہ, افغانستان کو ہم سمجھا چکے, سارا کچھ کر چکے کہ بھارت کی پراکسی نہ بنے, اس کے باوجود انہوں نے اپنے پاس نہ صرف یہ کہ ٹیررسٹ کو موجود رکھا, ان کو ٹرین کیا, پھر پاکستان میں ابھی جو حالیہ واقعات بھی پیش آئے, لیکن یوناما کی جو ایک اسٹیٹمنٹ اس حوالے سے سامنے آئی ہے اور ان کی جو ریزولوشن ہے, تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جب اقوام متحدہ خود کہہ رہا ہے کہ 6000 سے زائد دہشت گردوں کو افغانستان جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ سپورٹ فراہم کر رہا ہے, شیلٹر دے رہا ہے, لاجسٹک سپورٹ ان کو دی جا رہی ہے, ایسے میں یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ دیکھیے ابھی جو تازہ ترین انفارمیشن میرے پاس ہے میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ مصدقہ اطلاعات کے مطابق تقریباً مارچ 2025 سے پاکستان میں جتنے دہشت گرد حملے ہوئے ہیں اس میں 140 افغان نیشنلز ملوث پائے گئے ہیں. ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کاؤنٹر ٹیررزم کی بھی کارروائی ہے اس میں تقریباً کوئی 72 سے زیادہ افغانی جو ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے. تو دیکھیں یہ وہ حقیقت ہے جس سے انفارچونیٹلی پوری کوشش افغان حکومت بھی کر رہی ہے دنیا کو اس کی توجہ مبذول کرانے کی, اور افسوس کی بات ہے امبیسڈر صاحب بھی آپ کو بتا سکتے ہیں کیونکہ وہ اسپیشل ہمارے ریپرزنٹیٹیو رہے ہیں افغانستان کے لیے, کہ یہ افسوسناک بات ہے کہ تقریباً اس اگست میں 5 سال ہو جائیں گے افغان طالبان کو برسر اقتدار آئے پہ, اور ہم نے کتنی کوشش کی, اور جس امبیسڈر صاحب نے تو لیڈ کی ہے ان کوششوں کو کہ ان کو سمجھایا جائے کہ ایک ذمہ دار پرامن ریاست کے طور پہ وہ بہیو کریں تاکہ وہ اپنے عوام کے مسائل بھی حل کریں اور دنیا میں اپنی لیجیٹیمیسی اور ایکسیپٹنسی بڑھائیں. لیکن یوں لگتا ہے کہ ان کی چوائس یہی ہے کہ انہوں نے ایک مسلح تنظیم کے طور پہ بھارت سے فنڈنگ لے کے اور اسرائیل سے گائیڈنس لے کے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کروانی ہے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ صرف اب جو عالمی دہشت گرد تنظیمیں ہیں, پہلے تو صرف TTP اور BLF کی بات تھی, اب جماعت الاحرار کی بات آ رہی ہے جس کے تانے بانے القاعدہ اور داعش سے بھی ملتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے درانی صاحب. ایک پہلو اس میں یہ بھی ہے کہ ایک تو اس طرح کی رپورٹ کا آنا, دوسرا ماضی میں جب نیٹو کی جانب سے بمباری کی جاتی تھی تب بھی اس طرح کی آواز کبھی اس ادارے نے نہیں اٹھائی, لیکن آج جب کریڈیبل انٹیلیجنس کی روشنی میں کارروائی کرتے ہیں تو پھر اس کی جانب سے واویلا کیا جا رہا ہے, حالانکہ حقیقت دنیا کے سامنے ہے. دیکھیے اس وقت جب تھا نا نیٹو, اس میں وہ انڈر UN سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشنز 368 اور 373,
तो वो जो भी एक्शन था आप उस पर क्या कर सकते थे, यूएन उसका हिस्सा था। और वो यूएन के अमेरिका और पहले आईएसएफ था, फिर वो नेटो हो गया, उनकी प्रेजेंस अफगानिस्तान में इलीगल नहीं थी। इराक में अमेरिका की प्रेजेंस इलीगल थी, वो ऑक्यूपेशन था। ये है। दूसरा ये है कि आपको जो है ये चैलेंज है, टीटीपी एक चैलेंज है, और वो बेसिकली पाकिस्तान में बनी है और पाकिस्तान में अब भी उसका बल्क मौजूद है, वहाँ अफगानिस्तान से ज्यादा इधर है। तो आपको इनको स्मोक आउट करना पड़ेगा, तो वो जो अफगानिस्तान में वो यतीम हो जाएंगे। तो इसलिए हमें अब एक्शन लेना होगा। इसी तरह बीएलए है, उसके लिए भी आपको जो सियासी मीन्स है वो इस्तेमाल करना चाहिए। काइनेटिक जरूर करें अगर आपके पास शवायद हैं, लेकिन आपको सियासी तरीके से इसको हल करने की जरूरत है। और ये जो टीटीपी है, टीटीपी को आपको इन एनी केस अपनी जो लोकल पॉपुलेशन है, खासकर पाटा एरिया में, उनको अपने साथ होना, ताकि दे शुड लीड द चार्ज। सिक्योरिटी के बजाय उनको आगे। ऑलराइट जी, बहुत शुक्रिया आपका आसिफ दुरानी साहब, मोहम्मद अली साहब, थैंक यू सो मच। और जाहिर है कि पाकिस्तान की जब सॉवरेनिटी को इस तरह से चैलेंज किया जाएगा या पाकिस्तान की हुदूद की खिलाफ वर्जी होगी, अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले होंगे, तो पाकिस्तान ने रिटेलिएट तो करना है। प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही। अशफाक इसाक सत्ती को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़ नासिर।